यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फ़ीहि शैआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन ला यर्तदु व नईमन ला यनफदु व मुराफ़क़त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी अअला जन्नतिल खुल्द अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हाब हम्मी आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आप सब ने टेस्ट किए माशाल्लाह। अभी कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन किया, कुछ लोगों से मैं पूछ चुकी थी। आप मुझे बताएं, टेक्स्ट करने और चैट पे मैं देख रही हूँ आप लोगों को। मुझे बताएं आप में से किस किस के 100% मार्क्स आए हैं। एक तो शुमाइला हैं जो बता चुकी हैं कि उनके 100% मार्क्स आए हैं। उनके अलावा किसके 100% मार्क्स आए हैं? ओके। किसका सिर्फ एक क्वेश्चन रोंग हुआ है, वो सिर्फ 1 लिखे। 1 टाइप करें जिनका सिर्फ 1 क्वेश्चन रोंग हुआ है, और 2 टाइप्स करें जिनके 2 क्वेश्चन रोंग हुए हैं, और 3 टाइप्स करें जिनके 3 क्वेश्चंस रोंग हुए हैं। ओके ओके, सही। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए आसानियाँ फरमाए। और सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जिनकी गलतियाँ हुई हैं या कुछ जिनकी मिस्टेक्स हुई हैं, तो ये मिस्टेक्स बड़ी ज़रूरी होती हैं। ये मिस्टेक्स हमें ये याद दहानी देती रहती हैं, रिमाइंडर देती रहती हैं कि भाई एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें सब कुछ नहीं आता, मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर मैं अपनी क्लास के टेस्ट कर रही होती हूँ या मैं जो भी कोर्सेज़ कर रही हूँ मैं उनके टेस्ट कर रही होती हूँ, तो 100% आते आते अगर दरमियान में 99 पॉइंट समथिंग हो जाए या 98 पॉइंट समथिंग हो जाए, तो मैं अपने आप को हमेशा खुशी से तसल्ली देती हूँ कि हाँ भाई, अब यानी कि मुझे ये रिमाइंडर मिला कि मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और कुरान, हदीस, हिस्ट्री, दीन से रिलेटेड जितने भी शोबे हैं, उनका जो इल्म है, उसमें कोई भी मुकम्मल नहीं हो सकता। ये एक ऐसी चीज़ें हैं, ऑल टाइम हमें इनके साथ इन टच रहना पड़ेगा। अभी जब आप वक्ती तौर पर एक स्टोरी सुन रहे हैं किसी भी शख्सियत की, सहाबा की, सहाबियत की, ताबईन की, सुनते वक्त हमें ये अक्सर मुगालता हो जाता है अपनी मेमोरी के बारे में कि शायद मुझे सब कुछ समझ आ रहा है और मुझे सब कुछ याद है। लेकिन वही चीज़ें अगर आप थोड़ी देर के बाद अगर आपको ये कह दे कि इनको ज़ुबानी किसी कागज़ के ऊपर उतारो, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वक्ती तौर पर हमें ये लग रहा होता है कि हमें चीज़ें समझ आ रही हैं, याद हैं, लेकिन चूंकि इन लोगों के आपस में नाम भी बहुत मिक्सअप हो जाते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाती हैं, तो इनको पढ़ते रहा करें, इनके साथ इन टच रहें। ठीक है। और रहीला, आप देखिएगा प्लीज़ इन सबको म्यूट कर दें। और हम देखते हैं इसी से मिलती जुलती एक चीज़, एक पेज जो हमारे सामने आएगा अभी, कि कामयाबी में शॉर्टकट्स नहीं हैं। अभी सिस्टर शुमाइला जिनके 100% मार्क्स आए, और मैंने भी जब उनसे ये पूछा कि आपको कैसा लगा, 100% मार्क्स कैसे आए, तो पहला जुमला उनका ये था कि मैंने सारी क्लासेस अटेंड करने के बाद टेस्ट करने से पहले भी सारे नोट्स को रिवाइज किया। ये एक जुमला था। अभी वो दोबारा भी क्लास के एंड पर इंशाल्लाह आफ्टर रिकॉर्डिंग मैं उनको कहूँगी कि वो सामने आए और बताएं कि उनके 100% मार्क्स क्यों आए थे। ये चीज़ें, कामयाबी आपसे शॉर्टकट्स नहीं मांगती है। वो लोग जिन्होंने सोचा कि हम तो वक्ती तौर पर सुन रहे हैं और हमें सारी समझ आ रही है, हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, हमें टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो वो तो एक अलग से कैटेगरी है। लेकिन जो लोग ने अच्छे से क्लासेस अटेंड की और फिर जब अपने नोट्स बनाए, अपने होमवर्क्स कंप्लीट किए, और उसके बाद जब टेस्ट आया और टेस्ट से पहले भी हर चीज़ को रिवाइज किया, क्योंकि हम इंसान है ना, इंसान की फितरत में है भूल जाना। इंसान जो है ना वो नसियान से है, और इसका मतलब है कि भूल जाना है। इसलिए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी भूल गए थे ना, भूलने की गलती पर उनको सजा दी गई थी कि जन्नत से निकाल दिया गया था। तो ये इंसान की जिबिल्लत में, उसकी फितरत में ये चीज़ रख दी गई है कि इंसान भूल जाता है समहाउ, कहीं ना कहीं। तो जब सारी चीज़ें जिसने रिवाइज की सबसे पहले और फिर उसके बाद तसल्ली से टेस्ट किया, तो उसने अपनी कामयाबी अचीव की। राइट, उसके 100% मार्क्स आए।
لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ کلاسز میں نے اٹینڈ نہیں کی لیکن میں گروپ میں اور مجھے ٹیسٹ سامنے آ گیا، سو آئی کین ڈو اٹ، بس مجھے آتا ہے سب کچھ، صحابہ کے بارے میں بہت سنا ہوا ہے لیکن جب اوپن کیا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کون لوگ تھے. تو یہ چیزیں شارٹ کٹس مانگتی ہیں. جو کامیابی کے لیے آپ کو کوئی ایلیویٹر نہیں ہے، کوئی لفٹ نہیں ہے جس کے اوپر آپ چڑھ گئے اور آپ فوراً اوپر والی منزل پر پہنچ گئے اور اوپر والا درجہ پا لیا آپ نے. اس کے لیے آپ کو سٹیئرس پہ سٹیپس بائی سٹیپ آپ کو چڑھنا پڑتا ہے. تو پہلا سٹیپ ہمیشہ کسی بھی کام کے لیے پہلا سٹیپ بہت مشکل ہوتا ہے، اسپیشلی خاص کر آج کے دور میں، فتنوں کے دور میں دین کی طرف بڑھنے کا پہلا سٹیپ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن یقین جانیں یہ صرف پہلا سٹیپ مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس وعدے کو یاد کر لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اپنے بندے سے کہ تم میری طرف ایک قدم چل کے آؤ گے تو میں 10 قدم چلوں گا، 10 قدم آؤں گا، اگر تم چل کر آؤ گے تو میں دوڑ کے آؤں گا. تو یہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. میری درمیان والی بیٹی زرمین، شی واز ایٹ دیٹ ٹائم ان سیکنڈ گریڈ، اور اس نے ایک دم سے کہا کہ مما میں نے اسکارف لینا اسکول کے لیے. وہ نان مسلم اسکول میں جاتی ہے. تو جب اس نے اسکارف کا ڈیسیژن لیا تو میں اس کو نو نہیں بول سکتی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ پیشن سے یہ بات کہہ رہی تھی مجھے. تو میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے آپ کر لیں. لیکن اب جب وہ گئی اور اس کا فرسٹ ڈے تھا اسکارف کے لیے، اور جب وہ جیسے وہ اسکول بس کے ڈور تک پہنچی ہے بس پر چڑھنے کے لیے، جو اس نے مجھے پیچھے مڑ کے دیکھا نا، تو تب میں نے اس کو ریڈ کیا کہ وہ ایک دم سے کنفیوز ہو گئی. اس کے بعد جب وہ اسکول چلی گئی تو میں سارا دن اس کے لیے بہت دعائیں کرتی رہی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ڈیٹرمینیشن دیے رکھنا، کوئی بچوں سے بلی نہ کرے یا شرم کے مارے یا ایک دم سے اسے وہ پریشان ہو جائے، کنفیوز ہو جائے تو وہ کہیں اسکارف اتار نہ دے. کیونکہ اب اگر اس نے یہ ڈیسیژن لیا تھا تو میں چاہ رہی تھی کہ وہ اس کو کیری آن کرے. جب وہ آئی ہے اور میرا سب سے پہلے اس کا کویشچن یہ تھا، میں نے اسے حق کی، پیار کیا کہ پوچھا آپ کا سارا دن کیسا گزرا تھا. تو اس نے کہا بہت اچھا گزرا. میں نے پھر اسکارف کے بارے میں پوچھا کہ آپ کی کیا فیلنگس تھیں. اس نے کہا ہاں مما لائک میں اسکول بس میں مجھے سب لوگوں نے ایک دم سے دیکھا، کیونکہ وہ تو ایک دم پہلے تو نہیں وہ پہنتی تھی، پھر ایک دم جاتی ہے اور پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ اسکارف پہنا ہوا ہے، پھر سارے نان مسلم بچے ہیں. تو کہتی ہے سب نے مجھے اوپر سے لے کر نیچے تک سب نے دیکھا ایک دم سے. اور ڈیورنگ بریک ٹائم a girl came to me and she asked me what is this, why are you wearing it. تو پھر میں نے اسے بتایا کہ it's my dress code. حالانکہ میں نے اس کو یہ جواب نہیں بتایا تھا کہ اگر آپ کسی سے کوئی بھی آپ سے پوچھے گا کہ یہ کیا ہے تو آپ نے اسے بتانا کہ میرا ڈریس کوڈ ہے. تو آئی اپریشیٹڈ ہر ایٹ دیٹ ٹائم ماشاء اللہ. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. اس کے بعد سے اب تک تقریباً 2 سال سے وہ اسکارف پہن کر جا رہی ہے. اور اس پہلے قدم جو اس نے اٹھایا اس کا کیا فائدہ ہوا کہ اب جب بھی میں اس کی اوارڈ سیریمنی پر جاتی ہوں ہر دفعہ میں دیکھتی ہوں کوئی نہ کوئی مسلم فیملی کی بچی نے اس کی کلاس میں یا 4th گریڈ میں یا 3rd گریڈ میں بچیوں نے اسکارف لینا شروع کر دیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا پہلا قدم دوسروں کے لیے بھی حوصلے بڑھانے کا سبب بن جاتا ہے. تو کبھی بھی پہلا قدم لینے پر مت شرمائیں اور اللہ پر یقین رکھیں کہ آگے آنے والی چیزیں اللہ میرے لیے آسان کر دے گا. بہت مشکل ہوتا ہے یہ پہلا قدم جو میں بول رہی ہوں نا، یہ پہلا قدم کیا ہے؟ یہ پہلے قدم میں نا اپنے نفس کے ساتھ جنگ ہوتی ہے جو بڑی شدید قسم کی ہو رہی ہوتی ہے. نفس کہتا ہے نہیں اور ہم اللہ کے لیے چاہ رہے ہوتے ہیں ہاں. وہ نہیں اور ہاں کی جو جنگ ہوتی ہے نا وہ بڑی شدید قسم کی ہوتی ہے. تو اس میں پھر شیطان نے تو کہا تھا کہ میں تیرے سارے بندوں کو بھٹکا دوں گا، ہاں مگر سوائے ان لوگوں کے جو تیرے چنے ہوئے ہیں. تو پھر یہ جو جنگ ہے اس میں پھر اینڈ پر دیکھنا ہے کہ میں چنے ہوئے لوگوں میں شامل ہوئی ہوں کہ نہیں ہوئی ہوں. تو یہ میری مرضی ہے. اب یہ جنگ اگر میں چاہتی ہوں تو میں جیت جاؤں گی، اور اگر میری چاہت اس میں جیتنے کی شامل ہو گئی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے گی. اور پھر جب اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے تو میرا اللہ کہتا ہے ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نے نہیں چاہا، اور اگر ساری دنیا مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نے نہیں چاہا. تو میری پیاری بہنوں، پہلا قدم بڑھانے سے کبھی بھی نہ شرمائیں. تو جب ہم ان سیریز میں یہ بات کیوں کر رہے ہیں، اس جو ہم سیریز پڑھ رہے ہیں اس میں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کون تھیں؟ حضرت سمیہ کے بارے میں کون جانتا ہے کہ یہ خاتون کون تھیں؟ بتائیں حضرت سمیہ کون تھیں؟ میری پیاری بہنوں، یہ وہ خاتون تھیں جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلے شہادت پائی. اسلام میں سب سے پہلے شہادت پانے والی خاتون تھی اور ان کا نام تھا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا. رائٹ. تو انہوں نے یہ جو درجہ پایا، کیا یہ ایسے پا لیا کہ اسلام قبول کیا اور بس ان کو یہ ٹائٹل مل گیا، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئی اور بس؟ نہیں بھائی،
اس کے پیچھے بہت سارا ٹارچر انہوں نے سہا تھا، ان کو برہنہ کر دیا گیا تھا سب لوگوں کے سامنے، اور ان کی شرمگاہ میں تیر مار کر ان کو شہید کیا گیا تھا، اور یہ سارا منظر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دیکھ رہے تھے، لیکن تب چونکہ کمزور تھے اور کوئی آگے بڑھنے کی بھی اور جنگ کرنے کی پرمیشن بھی نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت سمیہ کو اور حضرت یاسی کو، عمار کو، جب یہ پوری فیملی پر ٹارچر کیا جا رہا تھا کہ پریشان نہ اوپر آسمانوں پر فرشتے تم لوگوں کے ویلکم کی تیاریاں کر رہے ہیں، کیا ویلکم کی تیاریاں ایسی ہی ہو گئی تھیں؟ بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، یہ جو کہانیاں ہم آج پڑھ رہے ہیں، جو قرآن کی کتاب آج ہماری شیلف کے اوپر سجی پڑی ہوئی ہے، جس کو صرف اور صرف ہم نے اپنے بیٹیوں کی شادیوں پر ویلوٹ کے غلاف میں لپیٹ کر بس سر پہ رکھنے کے لیے چھوڑ دیا ہوا ہے، یہ چیزیں ہم تک آسانی سے نہیں ملی ہیں۔ مصعب بن عمیر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ وہ صحابی تھے کہ اس دور میں یہ اتنے امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے کہ ان کا لباس دوسرے ملکوں سے آیا کرتا تھا، لیکن جب اسلام قبول کیا تو گھر والوں نے ان کو برہنہ نکال دیا تھا کہ کپڑے بھی نہیں تمہارے والد کے نام کی پراپرٹی میں سے تمہیں ملیں گے۔ اور یہ مصعب بن عمیر تھے کہ جب شہادت پائی تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، مصعب کے جسم پر جو چادر تھی اگر ہم سر ڈھانپنے لگتے ہیں تو اس کے پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اگر پاؤں ڈھانپنے لگتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ تو اتنا کچھ کیسے اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ حضرت بلال جو تھے، اگر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزون ہونے کا شرف ایسے ہی حاصل نہیں ہو گیا تھا، یہ بھی حبشی تھے، خوبصورت بالکل بھی نہیں تھے، لیکن اللہ کی توحید کے لیے اخلاص تھا، اور اتنا ظلم سہا لیکن پھر بھی احد احد کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں جاننے کا مقصد یہ ہے میری پیاری بہنوں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے صرف اپنے دماغ میں ایک گول کو رکھا جس کے لیے ہر طرح کے ظلم تشدد کو سہا، اور وہ گول کیا تھا؟ جنت کو پانا ہے۔ اس دنیا کو چیز کرنا نہیں تھا، بلکہ آخرت کو بلڈ کرنا تھا، آخرت میں اپنے درجات کو بڑھانا تھا، اس کے لیے یہ سب کچھ برداشت کیا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں، اور اگر ہم آج کے دور کی بھی بات کرتے ہیں تو ہم ہر انسان کی، بے شک وہ ایک بہت بڑے ملک میں رہ رہا ہے یا ایک چھوٹی جگہ پر رہ رہا ہے، ہر انسان کی اس کی جو سرکل ہے وہاں پر ڈفرینٹ قسم کی ڈسٹریکشنز ہیں اس کے لیے، لیکن کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو ان ساری ڈسٹریکشنز کے باوجود اپنے ایمان کو مضبوط رکھتے ہیں۔ اور ایمان کا مضبوط کب رکھا جاتا ہے؟ جب ہمارے دل حقیقی معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہوتے ہیں، نہ کہ یہ سوسائٹی کے جو تھوڑے تھوڑے شور و گل ہوتے ہیں نا، فون آ گیا دوست کا، فلاں جگہ پر سیل لگی ہوئی ہے چلا جاؤ بھی، اب کپڑوں کی تو ضرورت بھی نہیں تھی لیکن چونکہ بس اپنے نفس کی ماننی ہے تو بس سیل کے لیے نکل پڑے، فلاں جگہ کا پھر تمہیں پتہ ہے کہ ریسٹورینٹ اوپن ہوا ہے چلو آ جاؤ بھائی۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا ایم بنایا ہوتا ہے کہ اپنے فرینڈز اور اپنے کزن سرکل کے ساتھ مل کے اپنے علاقے کے ہر ریسٹورینٹ کا کھانا کھانا ہے انہوں نے، یعنی کہ اس طرح کی چیزوں کو تو ہم نے اپنی ہابیز بنا لیا ہوا ہے، اپنی ساری توجہ کا مرکز تو ان چیزوں کو ہم نے بنا لیا ہوا۔ تو اللہ کے ساتھ دل کب اٹیچ ہوں گے ہمارے؟ کرنے کا کام کیا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے اور عمل کی بات یہ ہے کہ ہمیں شارٹ کٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ وی نیڈ سنسیئرٹی، اسٹرگل اینڈ صبر۔ اگر ہم نے اسلام میں اور اللہ کے سامنے اگر درجے پانے ہیں، اللہ کی رضا کو اگر پانا ہے تو اخلاص بہت ضروری ہے، کوشش بہت ضروری ہے، صبر بہت ضروری ہے۔ اور جنہوں نے ٹیسٹ کیا، جن کے 100% مارکس آئے، ان کی ڈیفینیٹلی اس کے اندر اسٹرگل زیادہ تھی، انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، صبر کے ساتھ سارے نوٹس بنائے، صبر کے ساتھ پھر ان کو سارا پڑھا بھی۔ اکثر ہم نوٹس تو بنا لیتے ہیں لیکن ان کو دوبارہ سے سارا گو تھرو کرنے کے لیے بھی نا صبر چاہیے ہوتا ہے، اور وہ صبر نہیں ہوتا ہم میں، جس کی وجہ سے ہم کبھی کبھار پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے اپنی زندگی میں کبھی آسانی کی ڈیمانڈس نہیں کی تھیں، انہوں نے اسٹرینتھ مانگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ۔ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنی چڑھائی کو چڑھنا شروع کریں، سٹیپ بائی سٹیپ، بالکل ایسے ہی جیسے ان صحابہ نے کیا تھا، تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملتی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جس آیت کو آج ہم اپنے جار میں ڈالنے والے ہیں، بہت ہی خوبصورت آیت، بہت پیاری آیت، اور اس کے اندر ایک بہت بہت بڑا ایک ریمائنڈر مل رہا ہے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 46 میں میرا اور آپ کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں
تاکہ ان کے دل ایسے ہو جائیں جو سوچ سمجھ رکھتے ہوں، یا کان ایسے ہو جائیں جو سن سکتے ہوں۔ اصل بات، حقیقی بات تو یہ ہے، فَإِنَّهَا لَا تُعْمَى الْأَبْصَارُ، حقیقی بات یہ ہے کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وَلَكِنْ تُعْمَى الْقُلُوبُ، لیکن یہ دل اندھے ہیں، الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں رکھے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلم یسیروا فی الارض، یعنی کیا یہ لوگ زمین میں سفر نہیں کرتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ پچھلی قوموں کا انجام کیا ہوا تھا؟ قوم لوط ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم فرعون ہے۔ تو اس میں ایک دعوت فکر دیا جا رہا ہے تاکہ لوگ تاریخ سے سبق حاصل کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قوم لوط کے اندر ہوموسیکچویلٹی کی ایک بیماری پائی جاتی تھی، رائٹ؟ قوم فرعون نے، ان لوگوں نے شرک کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں کمی بیشی، تول میں جو کمی بیشی کی جاتی تھی، تو ان کے اندر صرف یہ ایک بیماری انڈیویجولی پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا بڑا عذاب ملا اور وہ قرآن کا اور تاریخ کا حصہ بن گیا۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہم جو مسلمان امت ہے ان کے اندر کولیکٹیولی یہ ساری بیماریاں پائی جاتی ہیں آج؟ تو سوچیں ہماری قوم کا، ہماری امت کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، یعنی دل ایسے ہو جائیں جو سمجھتے ہوں، غور و فکر کرتے ہوں۔ تو سمجھ صرف دماغ سے نہیں ہوتی ہے، دل سے بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں عقل کو اکثر قلب سے جوڑا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں او آذان یسمعون بها، کان ایسے ہو جائیں جو سنیں، غور سے سنیں، صرف ظاہری آواز نہیں بلکہ حق بات کو سننا، سمجھنا اور قبول کرنا۔ آپ نے کبھی غور کیا اس بات کا؟ آپ میں سے کس کس نے اس چیز پر غور کیا کہ کبھی جو کان ہیں ہمیں اس لیے دی گئے ہیں تاکہ ہم سمجھیں؟ آپ میں سے کس نے اس چیز پر غور کیا؟ ہم تو کان کو صرف سننے کی حد تک رکھتے ہیں، اور وہ سننا ہمارا سمجھ کے ساتھ اٹیچ ہو یا نہ ہو، ہم صرف سمجھتے ہیں کہ کان صرف اس لیے ہے کہ سنیں بس۔ لیکن قرآن کہہ رہے ہیں کہ کان اس لیے ہوں کہ اسے سننا، اور وہ سننا ایسا ہو جو حق بات کو سمجھے اور قبول کرے۔ میری پیاری بہنوں، اب یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اللہ فرما رہا ہے کہ ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ وہ دل اندھے ہیں جو تمہارے سینوں میں رکھ دیے گئے ہیں۔ کیوں؟ یعنی روحانی اندھا پن ہے، ہدایت کو نہ دیکھنے کی باطنی طور پر نابینا ہو جاتے ہیں یہ لوگ۔ یہ اندھا پن وہ ہے جو حق کو دیکھنے سے روکتا ہے اور دل کو سخت کر دیتا ہے۔ تو یہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کو اندھا کر دیتے ہیں جسے سمجھ نہیں آتی؟ نہیں، اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو چاہ رہا ہے کہ ہم ہدایت پکڑیں، تو پھر یہ دل اندھے کیسے ہو جاتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں اس بات پر؟ یہ دل اندھے کیسے ہو جاتے ہیں؟ جواب دیں مجھے اس چیز کا۔ مثال کے طور پر اگر میں ایک گلاس، پانی کا بھرا ہوا گلاس ہاتھ میں پکڑے رکھتی ہوں، تو وہ ایک پانی کا گلاس ہوگا اور اس کا کوئی وزن نہیں ہے، اور میں نے اگر وہ 2-3 منٹ کے لیے پکڑ لیا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہ پڑے۔ لیکن اگر وہی پانی سے بھرا ہوا گلاس میں 1 گھنٹے تک پکڑ کے رکھتی ہوں، پھر 24 گھنٹے تک پکڑ کے رکھتی ہوں، اور مجھے کوئی کہے کہ اب تم نے 2 دن تک پکڑ کے رکھنا ہے، تو وہ میرے لیے سزا بن جاتا ہے۔ اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ چونکہ میرے بازو میں اور میرے ہاتھ ایک ہی جگہ پر تھا، اور میں نے معمولی سا گلاس پانی کا پکڑا ہوا تھا، اور اس کو میں 24 گھنٹے کے لیے ایک ہی پوسچر میں کھڑی رہی ہوں، اور اگر میں 24 گھنٹے کے بعد اس گلاس کو نیچے رکھتی ہوں تو ہو سکتا ہے میرے اندر وہ اتنی سکت ہی نہ ہو کہ میں اس گلاس کو بھی اب نیچے رکھ سکوں، کیونکہ 24 گھنٹے تک میں نے اپنے بازو کے جو مسلز ہیں ان کو یوز نہیں کیا، جس یوز کے لیے میرے اللہ نے مجھے وہ دی ہیں اعضاء۔ تو دل جس چیز کے لیے دیا گیا، اگر اس کو ہم ویسے یوٹیلائز نہیں کر رہے، اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو پھر یہ دل اندھا ہو جاتا ہے، پھر آپ ہدایت کو نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پیغام کیا مل رہا ہے میری پیاری بہنوں؟ اس سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے؟ کہ محض دیکھنے، سننے اور جاننے سے ہدایت نہیں ملتی ہے جب تک ہمارے دل زندہ اور بیدار نہیں ہیں۔ اور جب ہم سیر و سیاحت کے لیے باہر جاتے ہیں یا کسی بھی تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ہم ان صحابات کو بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے۔ جب ہم پرانی قوموں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہ تفریح کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ عبرت کا ذریعہ ہے۔ ان سے ہم نے عبرت پکڑنی ہے۔
اور اگر ہمارے دل ہدایت سے خالی ہو جائیں، یعنی کہ اگر ہمارے دل اندھے ہو جائیں، تو وہ شخص جس کی آنکھیں بھی ہیں وہ پھر بھی اندھا ہے، کیونکہ وہ اندر دل سے دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے، دل سے سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے، وہ دل جس چیز مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہو پا رہا ہے، تو پھر جو ہمارے منہ کے اوپر، ہمارے چہرے کے اوپر آنکھیں رکھی گئی ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیوں ہم دیکھ نہیں رہے ہیں۔ آج یہی حال ہے امت کا، کتنی ہمارے سامنے قرآن ہے، ہمارے سامنے پچھلی قوموں کے حالات ہیں، اور ہمارے سامنے ہر چیز ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس ٹائم غزہ میں ہو رہی ہیں، لیکن ہم کیوں نہیں نصیحت پکڑ پا رہے ہیں؟ ہمارے دل تو بہت ہی کمزور ہیں، ہمارا بچہ تو کالی بوتل کے لیے رو پڑے گا تو ہم تو خریدنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے، ہم نہیں دیکھیں گے کہ دوسری طرف امت کے کتنے لوگ مر رہے ہیں۔ تو ہم اس طرح سے اندھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کریں، سجدوں میں گر گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگیں گے، یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہمارے دلوں کو وسیع کر دے دین کے لیے، ہمیں دیکھنے کی وسعت عطا کر دے۔ یہ جو آنکھیں تو نے ہمیں دی ہیں، یہ کان تو نے ہمیں دیے ہیں، یہ دل ہمیں دیا، یہ ہمیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، ان سب کو دین کے لیے استعمال کر لے میرے اللہ، تاکہ آخرت میں جب ہماری زبان جو آج بڑی چلتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دین کے لیے استعمال کرے، اور جب اس زبان کو تالا لگ جائے گا تو باقی سارے عذاب بولیں گے، یہاں تک کہ ہمارے جسم کی یہ کھال بولے گی۔ آپ سوچیں کہ ہمارے جسم کی کھال بول رہی ہے تو کتنی وحشت آتی ہے یہ سوچ کے۔ یہ کھال بولے گی، ہمارے جسم کے ہاتھ پاؤں سب بولیں گے، اور اگر ان کا بولنا ہمارے حق میں نہ ہوا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، تو پھر اس وقت ہمیں اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکے گا، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں ہونے والی شرمندگیوں سے، قبر میں ہونے والی وحشتوں سے، ان سب چیزوں سے بچا لے، اور اللہ اپنے لیے ہمیں چن لے، ہماری ساری کوششوں کو، ہماری زندگی کو، ہماری اولاد کو، ہماری ذات کو، ہمارے پیسے کو، ہماری ہر چیز کو دین کی خدمت کے لیے اللہ چن لے۔ اور یہ تب ہوگا جب ہم اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سامنے سرنڈر کر لیں گے کہ یا اللہ میں نے تجھے اپنے سامنے آج سرنڈر کر لیا۔ جب آپ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کو مائنڈ میں رکھا کریں کہ آپ اللہ کے سامنے مکمل طور پر جھک گئی ہیں، آپ نے مان لیا کہ یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، میں مخلوق ہوں، تو میرا خالق ہے، تو میرا پیدا کرنے والا ہے، میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو میں آج آپ کے سامنے بول رہی ہوں، اگر میرا اللہ چاہے تو میرے مائنڈ سے ہر چیز بھول جائے، نکل جائے، تو میں نہیں بول سکوں گی۔ یہ میرا بولنا اور آپ کا یہ سننا، یہ سارا میرے اللہ کا فضل ہے، اس میں ہمارا ذاتی طور پر کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر دے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، پھر صرف سنتے نہیں ہیں، صرف سننا اور جاننا نہیں ہے، ہم نے ان کو سمجھنا ہے، ان کو اپنے عمل میں لانا ہے، پھر زندگیاں بدلی جائیں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے دین کے معاملے میں، آمین اللہم آمین۔ آج ہم جس ہستی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت ام ایمن۔ یہ صحابیہ ہیں، یہ سلائٹ میں غلطی ہے، انہو لکھا ہوا ہے، جب ہم صحابیات کے بارے میں پڑھتے ہیں تو انہا، ہا کی ضمیر آتی ہے، اس کو آپ درست کر لیجئے گا۔ تو یہ صحابیہ ہیں بڑی پیاری، ام ایمن رضی اللہ عنہا۔ آپ میں سے کس کس کو پتا ہے ام ایمن کے بارے میں کہ یہ کون تھیں؟ ام ایمن آپ آج پڑھیں گے تو پھر آپ میں سے اگر کسی کو بھی نہیں پتا تو پھر جان لیں کہ آج آپ کو ایک اور ہستی سے پیار ہونے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا پیار بار بار نہیں ہو سکتا، ہر ہستی سے ہمیں الگ الگ پیار ہوتا ہے، اور ہر ہستی کے ساتھ جو ہمیں پیار ہوتا ہے نا، ہر رشتے کے ساتھ، وہ پیار کا درجہ الگ الگ ہوتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، یہ صحابہ صحابیات اور تابعین کی زندگیاں ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے اس کے ساتھ مجھے زیادہ پیار ہے، نہیں مجھے اس کے ساتھ زیادہ پیار ہے، نہیں اب مجھے اس کے ساتھ زیادہ پیار ہے۔ ابھی تک آپ نے جن کے بارے میں پڑھا اور سنا، اور اب اس کے بعد آپ ام ایمن کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو آج محسوس ہوگا کہ آج آپ کو ام ایمن سے ایک نیا طرح کا، ایک نئے سرے سے پیار ہوا ہے انشاءاللہ۔ ام ایمن، ایمن بہت پیارا نام ہے، ایمن میری سب سے چھوٹی بیٹی کا بھی نام ہے۔ عربی کلچر میں جب ہم دیکھتے ہیں ایمن نام، تو جو ایمن نام ہے وہ صرف مردوں کے لیے رکھا جاتا ہے، لیکن ہم جب انڈو پاک میں دیکھتے ہیں کہ یہ وہ تھیں کہ جنہوں نے انڈو پاک میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایمن نام جو ہے وہ مردوں کے لیے بھی رکھا جاتا ہے اور عورتوں کے لیے بھی رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ام ایمن بڑی پیاری ہستی ہیں، ان کے بارے میں آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آپ کے گھروں کی اور میرے گھر کی آج مہمان بنی ہیں اس سیریز کے ذریعے۔ تھوڑا سا وقت ہے، چند منٹ ہیں، توجہ کے ساتھ ان کو دیجیے گا۔ یہ وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فیورز ہمیں بار بار نہیں دیتا،
ایک طرف میں ہنڈیا پکا رہی ہوں، ایک طرف میں بچوں کو دیکھ رہی ہوں، ایک طرف میں اسکرول کر رہی ہوں یوٹیوب کے اوپر اور انسٹاگرام کے اوپر پوسٹ بھی دیکھ رہی ہوں اور ساتھ میں لیکچر بھی سن رہی ہوں، تو مزہ نہیں آئے گا۔ یہ ہستی بڑی عظیم ہستی ہیں، ان کو سننے کا حق ادا کریں آج، تاکہ آخرت میں جنت میں جب ان سے ملاقات ہو تو آپ بتائیں کہ ہم نے پوری جدوجہد کے ساتھ آپ کو سنا، آپ کو سمجھا اور آپ کی باتوں کو عمل میں بھی لائے تھے، اور آپ سے پیار بھی ہو گیا تھا ہم سب کو۔ انشاءاللہ ہم سب مل کر ان کو بتائیں گے۔ میری پیاری بہنوں، یہ بھی ایبسینیا سے تھیں، یہ بھی حبشی خاتون تھیں، اور یہ ایک لونڈی تھیں۔ ان کے بارے میں ایک چھوٹا سا تعارف ہے، وہ دیکھیں پھر مزید آگے ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ ان کا اصل نام برکہ تھا، ان کا بیٹا ایمن تھا جس کی وجہ سے ان کی کنیت مشہور ہوئی تھی ام ایمن۔ ان کا اصل نام برکہ تھا، کتنا پیارا نام ہے نا برکہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے ان کی زندگی میں بہت برکت دیکھتے ہیں ہم، آگے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی زندگی برکتوں سے بھری پڑی ہے، بھری پڑی ہے ان کی زندگی۔ خیر، ان کا نام برکہ تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد تھے عبداللہ، ان کی یہ لونڈی تھیں۔ تو جب والد کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر یہ لونڈی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آمینہ کو ملتی ہے، اور جب والدہ کی بھی وفات ہو جاتی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لونڈی اپنے والد کی طرف سے میراث میں آگے ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن میں بہت زیادہ خدمت کی تھی، آپ کو کھانا کھلایا کرتی تھیں، امیجن کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا کرتی تھیں، کپڑے پہنایا کرتی تھیں، ان کو نہلایا کرتی تھیں، ان کو تیار کیا کرتی تھیں، ان کے کپڑے دھویا کرتی تھیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میں یہ صرف چند لائنیں بول دوں، اور میں اگر پوچھوں کہ ام ایمن کون تھیں، یا آپ سے کوئی پوچھوں ام ایمن کون تھیں، اور آپ صرف یہ چند لائنیں بتا دیں تو حق ادا نہیں ہوگا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو محبت ہے نا، تو ان ہستیوں کو ڈیٹیل میں جاننا بہت ضروری ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ ریمائنڈر دیا تھا کہ جب اگر مجھے میرے شوہر سے محبت ہے، حقیقی معنی میں محبت ہے، تو میں اس کی ماں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کروں گی، میں اس کے باپ کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کروں گی، اس کے بہن بھائیوں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کروں گی، اور میں اپنی دوستوں کے ساتھ فون پر ان کے بارے میں کسی بھی طرح کی کوئی چگلی، کوئی گلا شکوہ بھی نہیں کروں گی، کیونکہ میری محبت خالص ہوگی ان کے ساتھ، رائٹ؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت صرف جو ہم نے اپنے سے ایک بنائی ہوئی ہے، عید میلاد النبی پر صرف اپنے گھروں پہ لائٹیں لٹکانے سے نہیں ہوتی ہے پوری، یا محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف نعت۔ اچھا، میں دیکھتی ہوں کہ جب ہم نعت سنتے ہیں یا جو نعت پڑھتے ہیں نا، وہ نعت سبحان اللہ بڑی جلدی آپ کو جنت میں بھی پہنچا دیتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کروا دیتی ہے۔ تو بہت بڑا شارٹ کٹ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا نعت۔ آپ میں سے اکثر لوگ پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، میں بھی سنتی ہوں، اچھی لگتی ہے، لیکن یہ شارٹ کٹ نہیں اپنانا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا۔ اگر ہمیں نبی سے محبت ہے تو پھر نبی کے یاروں سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور نبی کے جو قریبی لوگ ہیں ان کے بارے میں جاننا بھی پڑے گا، اور میری پیاری بہنوں، جاننے کے ساتھ جو ہم نے پہلے آیت میں پڑھا، سمجھنا بھی ہے، اور ان چیزوں کو عمل میں بھی لانا ہے، اور ان جیسے بننا بھی ہے۔ زندگی میں ڈپلومیسی نہیں لانی، یہ ان لوگوں کی زندگی میں ڈپلومیسی نہیں تھی بالکل بھی۔ ان کے بارے میں اب ہم جانتے ہیں آگے کہ ان کی ڈیٹیلز کیا تھیں۔ ہم بہت ساری صحابیات کو دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل میں اگر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کرتی ہوں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تب آئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 25 سال گزر چکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عائشہ جب آپ کی زندگی میں آئیں تب بھی زندگی کے بے تحاشا سال گزر چکے ہوئے تھے، اسی طرح سے زندگی گزرتی گئی اور لوگ آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ ملتے رہے، لیکن ام ایمن رضی اللہ عنہا ایک ایسی ہستی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش، لٹرلی پیدائش سے لے کر وفات تک ساتھ رہی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ آ سکتے ہیں اس میں سسٹر رحیلہ، دیکھیے گا یہ ٹیکسٹ میں کیوں آ رہا ہے کہ ڈیو ٹو لارج نمبر، میرے خیال سے پیپلس اس میں آ سکتے ہیں، بہت سارے لوگ آ سکتے ہیں۔ اور اچھا خیر، ہم اس میں دیکھ رہے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت جب آمینہ آپ کی والدہ آپ کو ڈلیور کرتی ہیں تو اس وقت آپ کو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں میں لینے والا کون تھا؟ ام ایمن تھیں۔ اس وقت ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ام ایمن کی عمر لگ بھگ 13 سے 14 سال تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور صاف کیا اور پکڑا۔
اب اندازہ لگائیں کہ پیدائش کے پہلے لمحے سے لے کر وفات تک ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں. لیکن اگر ہم صرف ام ایمن کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی پرورش کی تو حق ادا نہیں ہوگا. آج دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے واقعات ان کی زندگی کے بارے میں ہم جانتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائی حلیمہ کے پاس سے واپس آ جاتے ہیں اور والدہ کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارتے ہیں، اور والدہ کے ساتھ جب مدینہ کی طرف سفر کرتے ہیں اپنے ننیال کا، اور واپسی پر آتے ہیں اور وہاں پر اپنے یہ والد کی قبر پر بھی جانے کا ان کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن اس سفر کے دوران دیکھتے ہیں کہ والدہ وفات پا جاتی ہیں. اب جب والدہ وفات پا جاتی ہیں، سسٹر کہہ رہی کہ مجھے آواز صحیح نہیں آ رہی. آپ سب کو کیا آواز صحیح آ رہی ہے؟ باقی سب کو میری آواز صحیح سے آ رہی ہے؟ اوکے، آواز صحیح آ رہی ہے سر شمائلہ، آپ دوبارہ سے ری جوائن کر کے دیکھ لیں. اوکے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب والدہ وفات پا رہی ہوتی ہیں اور ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے کر کون پاس بیٹھا ہوتا ہے؟ ام ایمن پاس بیٹھی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوتی ہے. کچھ عرصہ گزرتا ہے، 8 سال کے لگ بھگ، ہم دیکھتے ہیں کہ دادا کی وفات ہو جاتی ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے والی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والی کون ہوتی ہیں؟ ام ایمن ہوتی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر 25 سال ہوتی ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کرتے ہیں تو اس وقت ام ایمن کو آزاد کر دیا جاتا ہے اور ام ایمن سے کہا جاتا ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی کا سفر شروع کریں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آمنہ نے ام ایمن سے یہ پرومس لیا ہوتا ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کا ہمیشہ ساتھ دینا ہے. وہ کہتی کہ نہیں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ نہیں، آپ بھی زندگی کا سفر شروع کریں. خیر، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ان کی شادی کس سے ہوتی ہے. لیکن جب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوتی ہے اس وقت بھی ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو غسل دینے والی خواتین میں شامل تھیں. پھر ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی وفات ہوتی ہے تو اس وقت بھی ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دینے والی خواتین میں شامل رہیں. تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ خاتون کوئی عام خاتون نہیں تھیں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیا کے طور پر ان کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی پیاری روایت ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ ہم سے بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ایمن کے پاس جایا کرتے تھے، ان کے پاس تشریف لے گئے اور میں بھی ایک دن ان کے ساتھ تھا. تو انہوں نے ایک مشروب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پینے کے لیے ایک چیز ایک برتن میں پیش کی. تو حضرت انس بیان کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے پکڑایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پینے سے کیوں انکار کیا، یا وہ روزے سے تھے یا ویسے ہی انہوں نے پینے سے انکار کیا. خیر، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پینے سے انکار کیا تو وہ یعنی کہ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زور زور سے بولنے اور غصے کا اظہار کرنے لگی، بالکل اسی طرح جیسے ایک ماں کرتی ہے. کین یو امیجن؟ جب ایک بچہ نہیں کھا رہا ہوتا تو ہم اسے کہتے ہیں کہ نہیں اب تم نے کھانا ہے، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ وہ زبردستی پلانے کی کوشش کرتی ہے، نہیں یہ پینا ہے پینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں ابھی پینا. تو ایسا رتبہ اور کسی صحابیہ کا نہیں تھا جو ام ایمن کا تھا. یہ یعنی کہ یہ ایک ایسا منظر ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت ہستی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کی طرح کہہ رہی نہیں آج تو میں نے پلا کے ہی چھوڑنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے نہیں مجھے ابھی نہیں پینا. یہ کوئی معمولی ہستی تھیں؟ ہم کن لوگوں کو بلائے بیٹھے ہوئے ہیں اور کیوں بلائے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ تو بڑے پیارے لوگ تھے. تو پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتی ہوں؟ خیر، ہم پھر دیکھتے ہیں کہ ان کی شادی ہوتی ہے عبید بن زید سے. اب جب عبید بن زید سے شادی ہوتی ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو آپ فوراً ایمان لے آتی ہیں. اور عبید بن زید سے آپ کا ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام ایمن بن عبید ہے، جس کی وجہ سے ان کی کنیت ام ایمن مشہور ہوئی تھی. وہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ایمان لے آتے ہیں، لیکن عبید بن زید نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور یہی وجہ تھی کہ ان دونوں میں جدائی ہو گئی اور علیحدگی ہو گئی آپس میں. ہم دیکھتے ہیں میری پیاری بہنوں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گیدرنگ ہے جس میں میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سامنے یہ قیمتی پیارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک سے ایک اعلان کرتے ہیں، اور وہ کیا اعلان ہے؟ من سرہ ان یتزوج امرأۃ من الجنۃ
فَلْيَتَزَوَّجْ أُمَّ ایمن. سبحان اللہ. تم میں سے جو چاہتا ہے کہ وہ ایک ایسی عورت سے نکاح کرے، ایک ایسی عورت سے شادی کرے جو جنت میں جانے والی ہو، تو بس اسے چاہیے کہ ام ایمن سے نکاح کر لے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کہ ان کو خاتون جنت کی بھی خوشخبری دے دی، جنتی خاتون بھی ڈکلیئر کر دیا. اب میری پیاری بہنوں، ان سے کون نکاح کرے گا؟ کیونکہ یہ حبشی ہیں، یہ تو ابیسینیا سے ہیں، خوبصورت بھی نہیں ہیں اور عمر میں بھی بڑی ہیں، یعنی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ہے، رائٹ؟ اور پیاری بھی نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ام ایمن کے بارے میں ایک اور چیز تھی، میں آپ کو بتاتی چلوں، یہاں پر ایڈ کر لیجیے گا اپنے نوٹس میں، کہ یہ چونکہ یہ ابیسینیا سے تھیں تو ان کی زبان عربی نہیں تھی، اور عربی ان کو صحیح بولنا نہیں آتی تھی، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ یہ صحیح طرح سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں بول پاتی تھیں. تو یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اکثر مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ آپ صرف سلام کہہ دیا کرو مجھے. تو یہ ایک ایسی خاتون ہے، اب ان سے کون نکاح کرے گا؟ تو وہاں پر بڑے قیمتی لوگ بیٹھے ہوئے تھے میری پیاری بہنوں، جن میں حضرت زید بن حارثہ، جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. ان کا تو پہلے نکاح ہوا تھا حضرت زینب سے، اور وہ بعد میں امہات المومنین میں شامل ہو گئیں. تو پھر انہوں نے وہاں پر کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں کروں گا شادی ام ایمن سے. سبحان اللہ. حضرت زید بن حارثہ سے جب انہوں نے نکاح کیا ام ایمن سے، تو پھر ان سے کون پیدا ہوتے ہیں؟ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے بہت قریب تھے، بہت پیارے تھے. تو میری پیاری بہنوں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں، یہ بڑے حسین تھے، بڑے خوبصورت گورے رنگ کے بڑے پیارے انسان تھے. لیکن اسامہ بن زید کی جب ہم بات کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، تو وہ اپنی والدہ جیسے تھے، ان کی مشابہت اپنی والدہ جیسی تھی جیسے ان کی والدہ حبشی تھی. حضرت اسامہ بن زید بھی دکھنے میں ویسے ہی تھے، لیکن میرے نبی کے بہت قریب تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے قریب ایسے لوگ تھے. چلے خیر، اس کو ہم آگے ڈیٹیل میں انشاءاللہ دیکھیں گے. تو جہاں تک میں ام ایمن کی بات کرتی ہوں میری پیاری بہنوں، تو ان کی سیرت کے صفحات پلٹ کر میں دیکھوں، اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ خاتون عام خواتین جیسی نہیں تھیں اور صحابیات جیسی نہیں تھیں. اور ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ وہ رسالت کی روشنی میں فیض یاب ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پیدائش سے لے کر انہوں نے وہ سارا سفر دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا بھی اعلان کیا، اور پھر وہ رسالت کی روشنی میں بھی فیض یاب ہوتی ہیں. انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی ہمدردی اور تکریم اور تعظیم حاصل ہوتی ہے میری پیاری بہنوں. اسی وجہ سے ان کو خاتون جنت ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. ہم دیکھتے ہیں غزوہ موتا ہوتا ہے، زندگی کا سفر گزرتا جا رہا ہے، ہجرت ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت بھی کر گئیں، اور پھر غزوہ موتا جب ہوتا ہے تو اس میں ان کے شوہر، بڑی محبت کرنے والے بڑے پیارے شوہر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے. اب جب ان کی شہادت ہو جاتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ حنین بھی ہوتا ہے، اور جو اس میں ان کا پہلا بیٹا تھا جو عبید بن زید سے تھا، ایمن بن عبید رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. بیٹا بھی کھو دیا، شوہر بھی کھو دیا، بیٹا بھی کھو دیا، کسی طرح کو کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ اگر بخشے زہ رحمت نہ بخشے تو شکایت کیا، سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں آئے. زندگی میں مشکلات آئیں، زندگی میں آزمائشیں آئیں، زندگی میں کوئی دکھ تکلیف ملا ہے، ماتھے پہ بل نہیں آنا چاہیے. اگر اللہ سے محبت خالص ہے تو جیب میں پیسے نہیں ہیں، کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، میرے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ پر توکل تو ہے نا، اللہ پر ایمان تو ہے نا. اور ایمان جس کا مضبوط ہے اس کو اسلام امیر ترین انسان کہتا ہے میری پیاری بہنوں. ہے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ام ایمن رضی اللہ عنہا کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند تھا، اور یہ ایک ایسی خواتین میں سے تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مذاق بھی کر لیا کرتے تھے، بلکہ کہنا چاہیے کہ یہ واحد خاتون تھی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق بھی کیا. ہوتا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ایمن رضی اللہ عنہا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرتے تھے، اور بعض اوقات آپ سے مذاق وغیرہ بھی یعنی کہ کر لیا کرتے تھے. ایک دفعہ کہتے ہیں کہ سیدہ ام ایمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے سواری فراہم کریں. انہیں کہیں جانا تھا اور انہوں نے سواری مانگی کہ مجھے سواری فراہم کی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آپ کو اونٹ کے بچے پر سوار کروں گا.
انہوں نے کہا کہ اونٹ کا بچہ میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں اونٹ کے بچے پر سوار نہیں ہونا چاہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نہیں، میں تو بار بار فرمائی جا رہی تھی کہ میں تو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا، اور وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ نہیں، میں اونٹ کے بچے پہ نہیں سوار ہونا چاہتی۔ تو پھر آخر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر اونٹ بالآخر اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بھی عمر کا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ایمن بھی آگے سے مسکرانے لگتی ہیں یہ بات سن کر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زبردستی بھی کرتی ہیں، نہیں کھانا کھانا ہے، لازمی کھانا ہے، جیسے ہم مائیں اکثر اپنے بچوں کو کہہ دیتی ہیں نہیں تم کمزور ہو رہے ہو، لازمی کھانا کھانا ہے، اپنا خیال رکھا کرو، رائٹ؟ لیکن ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سارا معاملہ کر رہی ہیں۔ اور اکثر ہمارے بچے اپنی ماؤں کے ساتھ چھوٹا موٹا مذاق کر لیتے ہیں، اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمن کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر خوشی اور غم میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہی ہیں۔ غسل دینے کی سعادت بھی ان کو حاصل ہوئی، جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب وفات پائی تو انہوں نے غسل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو انہوں نے غسل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں حضرت سودا تھی، ان کو انہوں نے غسل دیا۔ یہ سلائیڈ میں ام سلمہ لکھا ہوا ہے، آپ ان کو کاٹ دیجئے، یہ ام سلمہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ام سلمہ نے امیر معاویہ کے عہد میں جو ہے نا وہ وفات پائی تھی، اور ہم دیکھیں گے کہ ام ایمن نے کب وفات پائی، انہوں نے پہلے وفات پا لی تھی، تو یہاں پر ام سلمہ کا نام نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سلائیڈ غلط بنی ہوئی ہے، آپ اس کو نا کاٹ دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا خیر، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جب چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں نا، ہم انسان ہیں، لیکن وہ غلط اور صحیح کیسے ہے ہمیں کب پتہ چلے گا؟ جب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے جاننے کی کوشش کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ام سلمہ کے بارے میں تو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، تو یہ آپ بھی آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر ام سلمہ نہیں آنا چاہیے۔ خیر، ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو میری پیاری بہنوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ ایمن کی ملاقات کے لیے چلو۔ ہم ان سے ملنے کے لیے وہ جب جاتے ہیں، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، خیر وہ جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ رونے لگتی ہیں۔ تو دونوں ساتھی کہتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے اللہ کے پاس، جو اللہ کے پاس ان کا اجر ہے وہ بہت بہتر ہے، بہت بہترین مقام پر ہیں۔ ایمن رضی اللہ عنہا نے کیا کہا؟ وہ کہتی ہیں کہ میں اس لیے نہیں روتی کہ یہ بات نہیں جانتی کہ میرے نبی کا مقام میرے اللہ کے پاس بہت بہترین ہے، بلکہ میں تو اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ آسمان سے وحی کا آنا بند ہو گیا ہے۔ ایمن کہ اس کہنے سے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی رونا شروع ہو گئے، ان کے ساتھ مل کر وہ بھی رونے لگے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ رونے کی وجہ کیا تھی اور کیا معاملہ تھا۔ جب ہم ایمن کے بارے میں دیکھتے ہیں میری پیاری بہنوں، 20 برس تک وہ حضرت زید بن حارثہ کے نکاح میں رہتی ہیں، تقریباً 12 سال مکہ میں اور لگ بھگ 8 سال مدینہ میں رہیں، ٹھیک ہے؟ دونوں میاں بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کی۔ جنگ موتا میں جب ان کے شوہر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد انہوں نے کوئی نکاح نہیں کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں مدینہ منورہ میں انہوں نے وفات پائی اور جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم میں سے جو بھی اس دنیا میں آیا اس نے بلا آخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس چلے جانا ہے، اور ایک مومن کا اس پر یقین ہے کہ میں نے واپس اپنے اللہ کے پاس چلے جانا ہے، اور مجھے واپس دوبارہ اٹھایا جائے گا اور میرے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جب واپس اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو یہ زندگی جو ملی ہے ایک ہی بار ملی ہے، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم دوبارہ آ سکیں گے۔ وہ تو دوسرے ادیان وغیرہ جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے جنم ہیں اور کتنے نہیں ہیں، لیکن ہمارے اسلام میں تو یہ آپشن نہیں رکھی گئی ہے۔ تو جب اللہ کے پاس ہی واپس چلے جانا ہے تو کیوں نہیں یہ زندگی اللہ کے لیے گزار دی جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی زندگیوں پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین اللہم آمین۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ریفلیکشن کیا ہے۔ ریفلیکشن ان کا بڑا ہی خوبصورت ہے۔ سب سے پہلے میری پیاری بہنوں، ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے غلاموں کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ ایک غلام کو ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا منہ بھولا بیٹا ہے، ایک طرف ایک غلام کو کہہ رہے ہیں اچھا پھر سوری میں ایک بات بتانا بھول گئی ان کے بارے میں کہ ایمن ایک ایسی خاتون ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ کر پکارا کرتے تھے؟ یا امی، اے میری ماں، اے میری امی جان کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا شرف ان کو حاصل ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف اپنے غلام کو منہ بولا بیٹا کہہ رہے ہیں، ایک طرف اپنی ایک لونڈی کو یا امی کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔
اتنے کمزور ترین صحابہ عبداللہ بن مسعود ہیں، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی بھاری ہوں گی، اور ان سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت بلال کو، اور وہ حبشی ہیں اور ان کو اپنا مؤذن بنایا جا رہا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جتنے لوگ تھے، یہ سارے یا تو مسکین تھے، یا یتیم تھے، یا کمزور تھے، یا مظلوم تھے، اور دکھنے میں خوبصورت نہیں تھے، مالی لحاظ سے کمزور تھے، جسمانی لحاظ سے کمزور تھے۔ ہم لوگوں کی محبتیں کیسی ہیں لوگوں کے ساتھ؟ ہمارے ارد گرد جتنے لوگوں کا سرکل بنا ہوا ہے وہ کس قسم کا ہے؟ ہم اپنے غلاموں کو، ہمارے گھر میں کوئی میڈ آتی ہے تو ہم اپنی میڈ کو کیا کہہ کر بلاتے ہیں؟ تو میری پیاری بہنوں، ان چیزوں پر غور کریں۔ اگر نبی سے محبت ہے نا، تو نبی کی سنتوں پر بھی عمل کرنا ہے۔ تو اگر آپ ابھی تک جتنے لوگوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور آپ کو ان سے محبت ہوئی ہے حقیقی معنی میں، تو مجھے امید ہے کہ اب آپ بھی غریب لوگوں سے محبت کریں گے، آپ بھی یتیم لوگوں سے محبت کریں گے، جو مظلوم لوگ ہیں ان سے محبت کریں گے، ان پر کسی طرح کا کوئی سوال نہیں اٹھائیں گے۔ آج اس وقت ہماری امت میں سب سے زیادہ مظلوم کون ہے؟ غزہ کے بچے ہیں، وہ جل رہے ہیں، مر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، ہم کیسے خاموشی سے بیٹھ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ! ہم تو پتہ نہیں کس قسم کے دل ہیں ہمارے، ہم کوئی 100 50 اتنا خرچ کر کے بس ہم کہہ دیتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم نے کر لیا، اپنا حصہ ڈال لیا۔ سبحان اللہ! اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو وسیع کر دے اس امت کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دین سے محبت کے لیے ہمارے دلوں کو وسیع کر دے۔ یہ دعاؤں میں اپنی دعا شامل کر لیں میری پیاری بہنوں۔ جب تک رنگ، نسل، خاندان کوئی مقام نہیں رکھتا ہے اگر یہ ایمان سے خالی ہوں۔ ہماری زندگیوں میں بہت سارے لوگ بڑے پیارے پیارے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے دل دکھائے ہوتے ہیں نا، اور اگر ہمارے ساتھ کوئی مسہیپ ان کی طرف سے ایسا ہو گیا ہوتا ہے تو ہمیں وہ خوبصورت نہیں لگتے ہیں۔ لیکن بڑے بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چہروں کی خوبصورتی نہ رکھتے ہوئے بھی آپ کے دل کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میری ایک بہت پیاری دوست، بہت پیاری دوست، وہ یہاں سے نیو یارک شفٹ ہو گئی ہوئی ہیں، اور اس کا نام مریم تھا، اور شی از بلیک لیڈی، رائٹ، بالکل ایسی جیسے ہم ایمن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ جب میں درس دیا کرتی تھی تو میں تو اردو میں درس دیا کرتی تھی، اور وہ شی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ اردو نہ، اسے پتہ ہے کہ اردو زبان بولتے کیسے ہیں، لکھتے کیسے ہیں، کرتے کیسے ہیں، لیکن اس نے بعد میں سیکھنا شروع کی، کوشش کی کہ میں اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ، لیکن وہ میرے درس میں آنا شروع ہو گئی۔ میں نے اس سے یہ ایک دفعہ پوچھا کہ لائک یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ اردو، وائی آر یو کمنگ ٹو اٹینڈ مائی درس دین؟ ہی سیڈ کہ لائک مجھے اردو سمجھ نہیں آتی، لیکن مجھے اتنا تو پتہ ہے نا کہ یہ دین کی گیدرنگ ہے۔ سبحان اللہ! ایسے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، یقین جانیں وہ مجھے اتنی پیاری لگنا شروع ہو گئی، میں نے اس کے ساتھ اپنے پیار کا بڑی دفعہ اظہار کیا، وہ یہاں سے چلی بھی گئی نا تو میں نے بڑی دفعہ اس کے ساتھ اظہار کیا، مجھے وہ محفل میں بیٹھے سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ تو ایسے ایسے لوگ بھی آپ کی زندگی میں آتے ہیں۔ تو خوبصورتی چہروں کی نہیں ہوتی ہے، خوبصورتی تو یہ ایمان سے ہوتی ہے جو آپ کو پیارا بنا دیتا ہے۔ تو خیر، حضرت زید بن حارثہ نے جب ان سے نکاح کا کہا اور فوراً ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں نکاح کروں گا، تو ان کا تو پہلے نکاح ہوا تھا حضرت زینب سے، اور حضرت زینب تو امہات المومنین میں شامل ہو گئیں۔ تو حضرت زید بن حارثہ ایک حبشی عورت سے، اور جو عمر میں ان سے بڑی ہیں، اور حضرت زید بن حارثہ کی پرورش کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کر رہے ہیں، یعنی کہ ام ایمن عمر سے بھی بڑی ہیں، لیکن فوراً نکاح کے لیے ہاتھ کھڑا کر دیا، کیوں؟ انہوں نے کیوں نہیں سوچا میں تو حضرت زینب کو بتاؤں گا کہ مجھے بھی ان سے بہتر کوئی مل سکتا ہے؟ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے نا، اگر کسی کی ڈیورس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ زندگی ہے اور اس میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس نے میری بچی یا میرے بچے سے ڈیورس کی یا لی، میں اب اس کو ایسا رشتہ اپنے بچے کے لیے ڈھونڈ کے دکھاؤں گا جو کنوارا ہوگا، پورے خاندان کو پتہ چلے گا۔ ہم تو رشتے، ہم تو نکاح ان چیزوں پر کرتے ہیں، ان شرطوں پر کرتے ہیں ہم تو نکاح، لیکن یہ لوگ تو ایسے نہیں تھے۔ انہوں نے کیوں فوراً ہاتھ کھڑا کر دیا نکاح کرنے کے لیے، جبکہ وہ حبشی ہیں اور عمر میں بڑی ہیں، حضرت زید بن حارثہ عمر میں چھوٹے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، کیوں؟ صرف اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی خاتون ڈکلیئر کر دیا تھا۔ تو اگر ہم ایک ایسے انسان کی صحبت میں رہتے ہیں جو جنتی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں ہم نے بھی اچھی چیزیں اور ہم بھی جنت کا سفر پکڑ لیں، کیونکہ آخرت میں آپ ان کے ساتھ اٹھیں گے نا جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جنت کے حریث تھے، جنت، صرف جنت ان کا ایک فوکس اور گول تھا۔ ہم لوگ ادھر ادھر بھلا کیوں بھٹک جاتے ہیں؟ کیونکہ جنت ہمارا فوکس نہیں رہتا، ہمارا فوکس رہتا ہے لوگوں کو خوش کرنا ہے، کمیونٹی کے لوگوں کو خوش کرنا ہے، ان کے سامنے نمبر بنانے ہیں۔
ایمن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات پر رونا تھا، وہ رونا کیوں تھا؟ ان کی رونے کی انہوں نے وجہ بتائی کہ وہی رک گئی اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں؟ وہی رک گئی ہے، وہی کا آنا بھی ایک بہت بڑی بلیسنگ تھا. ہم لوگوں کو اگر کوئی آئے دن ہمیں کوئی نصیحت کرتا رہے تو ہم تو تنگ آ جاتے ہیں، ہم اس دوست سے جان چھڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے پاس تو جب بیٹھو گے یہ ہمیں نصیحت ہی کرے گا. لیکن صحابہ صحابیات ایسے لوگ نہیں تھے، وہ تو نصیحتوں کے حریص تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہی یہ کرتے تھے کہ ہمیں کوئی نصیحت کر دیجیے. تو رونے بے وجہ نہیں ہونے چاہیے میری پیاری بہنوں. ہمیں بھی اپنی پریشانیوں اور آنسوؤں کی وجہ جاننا چاہیے. میں بہت سارے لوگوں سے اکثر دیکھتی ہوں، اکثر مجھ سے کہتے ہیں پتہ نہیں دل بوجھل ہے، پتہ نہیں چلتا، بس رونا آتا ہے، بس میرا جی چاہے میں رو پڑوں. کیوں بھائی؟ آپ اتنی سستی خاتون ہیں، آپ کے آنسو اتنے سستے ہیں کہ بلا وجہ ہی آپ رو پڑیں گی؟ آپ مسلمان خاتون ہیں، آپ ایمان والی خاتون ہیں، اور آپ بڑی قیمتی ہیں. آپ کے آنسو بھی بڑے قیمتی ہونے چاہیے، اور یہ قیمتی چیزوں پر ہی نکلنے چاہیے. قیمتی وجہ یہ ہونی چاہیے جس پر یہ آنسو بہیں. آنسو بے وجہ نہیں ہونے چاہیے. اس کو آج کے ہائی لائٹ بنائیں. ہم دیکھتے ہیں شوہر اور بیٹے کی شہادت پر جو انہوں نے صبر کیا، کسی بھی طرح کے کوئی الزام تراشی گلے شکوے نہیں کیے. بس ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ایک امانت تھی اور اللہ نے لے لی. اگر ہماری کوئی چیز بھی گم جاتی ہے نا، فار ایگزامپل میں نے کوئی سونے کی انگوٹھی پہنی اور رکھ کے بھول گئی، ہوش اڑ جاتے ہیں، اللہ اکبر میری سونے کی انگوٹھی کہاں چلے گئی، سبحان اللہ. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ چیزیں تو اللہ کی طرف سے ہیں، اور یہ جو جان ہے ہماری وہ بھی اللہ کی امانت ہے. اور اگر ہمارا کوئی پیارا دنیا سے چلا گیا ہے تو ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے ادھر. یہ آخرت کو، یہ موت کو مت بھولا کریں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں موت کی باتیں کرتے رہتے ہیں. کیوں بھائی؟ ہم اتنی بڑی حقیقت کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ تو جب بھی ہمارا کوئی پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے تو جب اس کے بعد ان لوگوں سے میل جول رکھنے کی کوشش کیا کریں جو ان لوگوں کے قریب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں کس سے زیادہ ملا کرتے تھے؟ کس کو گفٹ تحائف اور تحفے تحائف کس کو بھجوایا کرتے تھے؟ بتائیں مجھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بیسٹ فرینڈ کو. تو اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بھی ایمن سے اسی لیے ملنے کے لیے گئے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ملنے کے لیے جایا کرتے تھے. بالکل اسی طرح اگر میں اپنی بات کرتی ہوں تو جب میرے والد 2018 میں اس دنیا سے چلے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری والدہ کو صحت تندرستی دے اور ہمارے سر پہ قائم دائم رکھے، سب کے ماں باپ کو. لیکن میں اپنے والد کے سائڈ کی جو رشتوں کی بات کروں تو جو میری سب سے چھوٹی پھوپھو ہیں، میں ان سے بات کرتی ہوں تو میں ان سے بڑی دفعہ اس چیز کا اظہار بھی کر چکی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے والد سے بات کر لی ہے، میں نے اپنے بابا کی آواز سن لی ہے. تو یہ آپ کو روحانی ایک سکون مل جاتا ہے ان لوگوں سے بات کر کے جن سے آپ کے والدین، آپ کے پیاروں کو پیار ہوتا ہے. تو یہ ایک سنت ہے، اور آپ اس کو اجاگر کریں. کیونکہ اکثر ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی ہمارا پیارا مر جاتا ہے نا، اس سے جڑے ہوئے سارے رشتوں کو ہم مار دیتے ہیں. ہم تو کبھی مڑ کے دیکھتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا چلو باپ دنیا سے چلا گیا تو پھر ددیال سے کیا تعلق رہا، رائٹ؟ یا اللہ نہ کرے اگر کسی کا شوہر یا کسی کی بیوی مر گئی تو پھر اس کا سسرال والوں سے کیا تعلق رہا، حالانکہ اس کے بیوی اور یا شوہر تھا، اس کو اپنے گھر والوں سے تو سب سے زیادہ پیار تھا. تو کہاں چلیں گی یہ سنتیں؟ کیونکہ ہم نے لوگوں کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے ان سنتوں کو زندہ بھی نہیں کیا دوبارہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم زندگی کو دیکھتے ہیں میری پیاری بہنوں، تو جب انہوں نے مذاق کیا تھا نا تو مذاق میں بھی سچ ہی بولا تھا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو مذاق کرتے ہیں، اس میں اتنی ایگزیجریشن کر دیتے ہیں، دوسروں کو ہنسانے کے لیے ہم جھوٹ بھی بول دیتے ہیں. تو جھوٹ ہر حال میں جھوٹ ہے، چاہے آپ کسی کے چہرے پر ہنسی لانے کے لیے کر رہے ہیں. اور کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم تو دوسروں کا ہنسا ہی رہے ہیں نا، تو دوسرے کے چہرے پر مسکراہٹ لانا بھی تو صدقہ ہی ہے. نہیں بھی ایسا صدقہ نہیں چاہیے جس میں جھوٹ کی ملاوٹ ہو جائے. ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذاق سے ہمیں اس چیز کا سبق مل رہا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کبھی مذاق بھی کرنا ہے تو اس میں بھی سچ ہی بولنا ہے. مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب باتوں کو ہمارے عمل میں لے آئے. اور آخر میں بس میں یہی کہوں گی کہ جب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج آپ کو ایمن سے محبت ہوئی ہے، آپ کو آج ایک نئے انسان سے، نئے سرے سے محبت ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی محبتوں کا ثبوت میرے سامنے کب آ رہا ہوتا ہے؟ آپ میں سے جب آپ سب لوگ اپنے ہوم ورک مجھے بھجواتے ہیں، یقین کریں جن کے ڈیٹیلز میں ہوم ورک ہوتے ہیں، اور سبحان اللہ کچھ نے تو ساتھ میں ڈرائنگز بھی کی ہوتی ہیں، فلاورز بنائے ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ کلرز یوز کیے ہوتے ہیں نا، تو میں آپ کے وہ ایک ایک حرف کو، ایک ایک رنگ کو محسوس کر رہی ہوتی ہیں. وہ رنگ آپ کے صرف مارکرز کے یا آپ کے پینسلوں کے رنگ نہیں ہیں، ان رنگوں میں نا آپ کی محبت نظر آ رہی ہوتی ہے ان لوگوں سے جو آپ کی محبت ہو گئی اب. تو یہ بڑے پیارے لوگ ہیں، جب آپ ہوم ورک کرتے ہیں بڑے پیارے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ چند ہفتے اس سیریز کے میری پیاری بہنوں، زندگی کے یہ چند ہفتے
کبھی نہ کبھی گزر جائیں گے، یہ وقت گزر جائے گا، لیکن جو آپ لکھ رہے ہیں، جو آپ اپنے نوٹس بنا رہے ہیں، ہوم ورک بنا رہے ہیں، یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے، بڑی قیمتی یادیں ہیں. کبھی زندگی میں آپ ان کو کھولیں گے نا تو یہ وقت تو نہیں رہے گا، لیکن جب وہ سرمایہ، وہ قیمتی لکھا ہوا آپ کے پاس، جب وہ یادیں آپ کے سامنے آئیں گی نا، تو پھر آپ کو اپنے آپ پر بھی پیار آئے گا کہ آپ نے اتنا پیارا لکھا تھا ان لوگوں کے بارے میں، اور پھر ان کو بار بار پڑھنے کو جی بھی چاہے گا. تو میں تو اپنے نوٹس یہی سوچ کے ساتھ بناتی ہوں ہمیشہ کہ کبھی بڑھاپے میں کبھی اپنی ان نوٹس کو کھولوں گی نا تو ان ہستیوں سے دوبارہ بات کروں گی، ان کے ساتھ پیارا سا وقت گزاروں گی، تو میں اپنے اس عمر میں بھی ان چیزوں کو انجوائے کروں گی انشاءاللہ انشاءاللہ. تو یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے. یہ ابھی شاید اگر ایک چیز ہمیں مل رہی ہوتی ہے نا تو ہمیں اس بڑا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے نا، اور پھر جب آپ اپنے سامنے ان اپنی کاپیز نوٹ بکس کو اوپن کریں گے نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ میری بات کو تب یاد کریں گے، تب یہ وقت نہیں ہوگا، تب یہ ساتھ نہیں ہوگا، اور تب یہ باتیں نہیں ہوں گی، لیکن تب آپ میری ان باتوں کو یاد کریں گے کہ نہیں، یہ میں نے صحیح کہا تھا کہ یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عمل میں لے آئے ان سب چیزوں کو، آپ کی چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو جو آپ دین کے لیے کر رہے ہیں، ہم سب جو دین کے لیے کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرما لے. آمین اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.